अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? आप सबको बहुत शुक्रिया, इतना देर बाद हम फिर से मिल रहे हैं। मैं एक्चुअली ख़ास तौर पे आज यहाँ आया हूँ ताकि हम पूरा पाकिस्तान को एक पैगाम भेज सके, लेकिन पूरी दुनिया को पैगाम भेज सके कि आज तक हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो मुश्किल में हैं। आज तक ख़ास तौर यहाँ का, दादू का और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, और ऐसे ना हो कि हमारे अपने भी और दूसरे जो है वो भूल जाए कि हम कितना मुश्किल में। आप सबसे ज़्यादा जानते हो कि ये जो मानसून आया था, ये जो सैलाब था, वो कितना तारीख़ी था। मैं तो दुनिया भर में जो है ये एक एग्ज़ाम्पल बन चुका है। यूनाइटेड नेशंस से लेके जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में हुआ, और फिर शर्म अल शेख में जो COP27 का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पूरी दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ, 1/3 अपना उनका ज़मीन पानी में डूब गया, सैलाब में डूब गया। 33 million flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. एक इस किस्म का जो कुदरती आफत है, इस साइज़ का दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है। आप कोई और मुल्क, किसी और मुल्क के पास ये एग्ज़ाम्पल नहीं है कि उनका 1/3 जो सरजमीन है वो पानी के नीचे डूबा हुआ हो। ये हमारे लिए, जिन्होंने 2010 का सैलाब देखा, जिन्होंने इतने सारे तारीख़ में से भरे हुए हैं हमारे मानसून और सैलाब, हमने कभी इस किस्म का कैटास्ट्रफी को नहीं भुगता। हम तो समझते हैं ये क़यामत से पहले एक क़यामत था हमारे लिए। हम हज़रत नूह के जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में इस किस्म की कुदरती आफत से गुज़र रहे थे। और मसला ये है कि आज भी कुछ इलाके बलूचिस्तान और सिंध के पानी से अभी तक मुतासर हैं। अभी तक पानी मौजूद है और बड़ा साइज़ का पानी मौजूद है। जहाँ से पानी निकल चुका है वहाँ तबाही ही तबाही है। Millions of houses destroyed, 5 million acres of standing crop, खरा फसल जो जब बारिश हो रहा था उस सीज़न का, उसका नुकसान इतना लंबा अरसे के लिए, इसलिए इतना तबाही और इतना ज़्यादा पानी निकलने की, जो किसान था वो तो अपना फसल नहीं लगा सका, जो मज़दूर था उनके लिए कोई मज़दूरी नहीं। जो जितना वसाइल है और जितना मसला है उसमें इतना फुकदान है कि अभी हमने मिलकर एक मुसलसल एफर्ट करना है कि एक हम वो वसाइल जमा करें ताकि हम पाकिस्तान को और अपने लोगों को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। एहसास है, जानते हैं कि लोग इतना मुश्किल में हैं, और जो काम हमने करना है वो एकदम से नहीं होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलेगा, लेकिन उम्मीद ये है, नियत ये है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो मकसद है कि जो हर एक सैलाब मुतासरीन है, जब हमारा प्रोग्राम रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए मुकम्मल हो जाए, तो हम उन लोगों को जो सैलाब से मुतासिर हुए उनको इस पोजीशन में ले आना चाहते हैं कि वो कह सके कि हमारा मदद करने के बाद, हमारा घर बनाने के बाद, हमारा सरजमीन का उनको अपना ज़मीन का मालिक बनाने के बाद, उनको अपना एग्रीकल्चर इनपुट्स में मदद देने के बाद, उनका जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम अब होना पड़ेगा, ये सब काम करने के बाद कि हम उनको
اپنے پیروں پہ کھڑے کریں گے معاشی طور پہ انشاءاللہ تعالی. جب یہ سلسلہ جو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمیں یہ سلسلہ پورا کرنے میں، لیکن جب ہم یہ سلسلہ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا معاشی حالت جو ہے وہ سیلاب آنے سے پہلے جو ان کا معاشی طاقت تھا اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں نے گری خدا بخش پہ بھی کہا اور آپ کے سامنے ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ پورے ملک میں مسئلے ہیں. ہم نے یہ کام نہ صرف سندھ میں مگر گلگت بلتستان میں، جنوبی پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں اور سندھ میں سیلاب متاثرین کو مدد کرنا ہے، ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کروانا ہے. مگر ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارا چیف منسٹر نے انتظار نہیں کیا اور جیسے یہ مانسون کا سلسلہ چل رہا تھا اسی وقت چیف منسٹر سندھ صاحب نے مجھے جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے پاکستان کا اور جو ورلڈ بینک کا ڈائریکٹر ہے افغانستان کا، ان کے ادھر کوئی مسائل تھے، ان سے ملوایا. وہاں جیسے ہم اگست کے بیچ میں تھے اور ابھی تک پانی کا جو مانسون ہے وہ رکا نہیں تھا، اس وقت سے چیف منسٹر سندھ صاحب نے اپنا ٹیم کو کہا کہ جو گھر بنانے کا پروگرام ہے، جو اریگیشن کے پروگرامز ہیں، جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کا پروگرامز ہے، جو غربت اور مہنگائی کا مقابلے کرنے کا پروگرامز ہے، جو غریب ترین لوگوں کو مدد کرنے کا پروگرامز ہے، آپ اس پہ کام شروع کریں. اور یہ کام جلدی شروع ہونے کی وجہ سے شکر الحمدللہ جب میں پچھلے بار امریکہ پہنچا تو ہم یہ سارے پروگرامز ورلڈ بینک کے بورڈ سے اپروو کروائیں اور 1.7 بلین ڈالرز تقریباً 2 ارب ڈالر کا جو قرض ہے سندھ حکومت کی طرف سے ورلڈ بینک سے لیا جا رہا ہے تاکہ ہم جہاں تک گھروں کا سلسلہ ہے، جس کا بھی گھر کو نقصان ہوا ہو اور اس کا پورا سروے جو سارے وفاقی ادارے ہیں اور لوکل ادارے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں انہوں نے ملک بھر میں سروے کیا ہے، جہاں جیو لوکیشن بھی موجود ہے، جہاں ان گھروں کا جو حالت تھا سیلاب کے بعد وہ تصویریں بھی موجود ہیں. اور ان کی ڈیٹا کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالی ہر متاثر خاندان کو ایک سٹائپن دیں گے تاکہ وہ سٹائپن کے ساتھ اپنا گھر کو بنا سکیں. ہم اس کے اوپر ان کو ایک بلا سود قرض دیں گے تاکہ اگر وہ مزید کام کرنا چاہیں اپنا گھر کو بنانے کے لیے وہ بھی ان کو فائدہ ملے. لیکن اس پروگرام کا جو خوبی ہے، جو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نظریہ کے مطابق اور منشور کے مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر کو نقصان ہوا ہے، اگر ان کے گھر صوبائی حکومت کی زمین پہ ہے یا وفاقی حکومت کی زمین پہ ہے اور وہ نسلوں سے اس زمین پہ رہ رہے ہیں مگر وہ اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہیں، ہمارا اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ جہاں سٹائپن دیا جا رہا ہے، جہاں قرض دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلاب متاثرین کو اپنے سرزمین کے مالک بنائیں گے تاکہ پھر وہ زمین جو صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کا کوئی کام کا نہیں ہے اور وہ اگر اس کے پاس ہو یا نہ ہو وہ نسلوں میں انہی زمین پہ رہیں گے، لیکن اگر ہم ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس خاندان کو، اس فیملی کو ایک اثاثہ دیں گے. اس اثاثہ کی وجہ سے ان کا جو معاشی قوت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ اثاثہ وہ رکھ کے آنے والے نسل کو دے سکتے ہیں اور اس کا قیمت میں اضافہ ہوگا اور اس سلسلے کے تھرو ان کو یقین ہوگا کہ ان کے جو آنے والے نسلیں ہیں ان کے پاس زیادہ اثاثے ہوں گے ایز اپوز ٹو دیئر پیرنٹس. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس اب ایسٹ جو اب ان کے نام پہ ہیں، ان کا گھر یا ان کا زمین بن چکا ہے، اگر اس کو کولیٹرل کے طور پہ استعمال کر کے اگر وہ قرض لینا چاہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے یا مزید اپنا زراعت میں کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی دس ول اوپن اپ
access to capital. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالی اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ افسوس کے ساتھ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جیسے یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی سندھ کے لیے، اور پھر امید ہے کہ یہی جو ٹیمپلیٹ ہے یہ بلوچستان بھی اپنائے گا، یہ جنوبی پنجاب بھی اپنائے گا، یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پختونخوا بھی یہ سلسلہ اپنائے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے اس کیٹاسٹرفی کو ایک موقع میں تبدیل کر کے ان کو اس قسم کا فائدہ پہنچایا جائے۔ پھر جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمارا جو کمیونیکیشن اور ایریگیشن انفراسٹرکچر ہے، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے مشکلات ہے اس ڈومین میں، اور اس سے جب بھی سیلاب آتا ہے یا مانسون کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم ایک ایسا نظام بنے جس کے لیے ہم زیادہ پریپیئرڈ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی قدرتی آفت ایک بار پھر آئے تو ہمارا انفراسٹرکچر، ہمارا چاہے وہ بندز ہو، چاہے ہمارا کینالز ہو، چاہے وہ ہمارا ڈرینز ہو، وہ ایسے بنا ہوا ہو کہ وہ ہمیں ایک قسم کا تحفظ دے سکے۔ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کا اسٹریٹجی ہے، کس قسم کا اسکیل کیا ہے۔ ہر شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے اس سیلاب کے بعد۔ ایک تو زراعت کا آپ سب کو پتہ ہے، بہت اس پہ بات ہو چکا ہے، بے گھر جتنے لوگ ہو چکے ہیں وہ ایک ہاؤسنگ کرائسس بن چکا ہے۔ جس رفتار سے، جس تعداد میں لوگ غربت کے لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں، یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے، خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے، مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا۔ جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا، وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے، اس لیے صوبہ سندھ، میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں، باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے، اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں، ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے۔ یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے، اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا، جتنا معاشی حالات بگڑیں گے، اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ یاد رکھے کہ جب کووڈ کا پینڈیمک شروع ہوا تھا تو ہم بھی اپوزیشن میں تھے، اور ہم بھی بہت تپے ہوئے تھے کہ آپ نے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ایک سلیکٹڈ کو ملک پہ مسلط کروایا۔ ہم نے تو پی ڈی ایم تقریباً اسی وقت بنایا تھا، اور ہمارا کیمپین کا جو سلسلہ تھا اسی وقت شروع ہونا تھا، لیکن جب ملک مشکل میں تھا، جب ایک اس قسم کا قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر، تو کیا کہیں ہیلتھ کا ڈیزاسٹر بن چکا تھا، تو ہم نے وہ ساری چیزیں بھول کے قوم سے مخاطب ہوئے، وزیر اعظم سے مخاطب ہوئے، کہا کہ آپ پہلے سلیکٹڈ کہتے تھے، تو ہم نے کہا اب آپ ان حالات میں جب ملک مشکل میں ہے، آپ وزیر اعظم ہو، آپ قدم بڑھائیں۔ اب جب ہمارے اوپر اتنا بڑا جو تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا قدرتی آفت آیا، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب، جنوبی پختونخوا، گلگت بلتستان، صوبہ سندھ اور بلوچستان ڈوبا ہوا تھا، اور ہمارا سیاسی مخالف ہمیں مدد نہیں تو ہمارے عوام کو مدد کرنے کے بجائے
وہ اپنے سیاسی لڑائی کو پوز تک نہیں کر سکے، رک نہیں سکے. وہ اپنا لانگ مارچ کا سلسلے چلتے رہے، جی ٹی روڈ کا سیاست چلتا رہا، اور بہت برا لگا ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی کہ یہ کس قسم کا قوم ہے کہ جب اتنا بڑا قدرتی آفت ہو وہ انسانیت کو سیاست سے زیادہ جو ہے سپیس نہیں دیا جاتا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس سکیل کا یہ کرائسس ہے، جس سکیل کا تباہی ہے، ہمارا نیشنل کانشیس میں اس کا اتنا سپیس نہیں دیا جا رہا ہے. مگر ہم انشاءاللہ تعالی محنت، ڈبل محنت کریں گے. وسائل کم ہیں اور اس لیے میں معذرت کرتا ہوں کہ ٹائم لگے گا، کہ ٹائم لگے گا ہمارا اس مشن کو مکمل کرنے میں. لیکن میں یہ اب میرا اب ایک قسم کا ایک مقصد، ایک مشن، ایک ذہن اس پہ بن چکا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے اپنے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، اور ہم انشور کریں گے کہ جتنا بھی ٹائم لگے ہم دنیا بھر میں جو بھی مدد اکٹھا کر سکتے ہیں وہ بھی اکٹھا کریں گے. جتنا فائنانسنگ جمع ہو سکتا ہے ہم ابھی سے کریں گے، اور امیجیٹلی یہ کام جو ہے وہ ہم شروع کریں گے، اور ساتھ ساتھ فائنانسنگ کا ہم بندوبست کرتے رہیں گے. جنوری 9 کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اور یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل ہے، ان کے ساتھ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس رکھ رہے ہیں، جس میں جو وفاقی حکومت نے منصوبے بندی کیا ہے، جو صوبائی حکومت نے منصوبہ بندی کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اس کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کا جو روڈ شو ہے وہ اس دن سے شروع ہوگا، مکمل نہیں، وہ ہمارا ابتدا ہوگا. ہم لانچ کریں گے، اور پھر پورا سال COP 28 جو UAE میں ہو رہا ہے تب تک ہم ان منصوبے کو دنیا بھر میں جگہ جگہ جا کے وہاں کا حکومتیں کو، وہاں کے پرائیویٹ سیکٹر کو، یہ پروگرامز، وہاں کے ملٹی لیٹرل ادارے کو یہ پروگرامز کے بارے میں بتائیں گے، تاکہ ہم جتنا آپ کو ضرورت ہے، جو کہ کافی بڑا رقم ہے فائنانسنگ کا، اس کا ہم مینیج کریں گے. یہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اتنا یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے جو آپ اٹھا سکتے ہو، اور جبکہ ایک طرف یہ بہت بڑا بوجھ لگتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ قیامت سے پہلے قیامت جیسا قدرتی آفت ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنا ریزیلینس ہے کہ ہم نے بہت مشکلات سہی ہیں. اور دادو کے عوام کے، یہاں کے عوام نے ہمیشہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم نے دیکھا کس طریقے سے، چاہے وہ MRD کا سلسلہ ہو، تو کس طریقے سے یہاں کے بہادر اور دلیر عوام نے ضیاء الحق جیسے فرعون کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کیسے یہاں کے عوام نے مشرف کا ظلم کبھی نہیں مانا اور اس کا بھی ڈٹ کا مقابلہ کیا. ہم نے دیکھا کہ کس قسم کی قدرتی آفت آتے رہے، یہاں کے عوام کا جو سپرٹ ہے، جو مرال ہے، وہ کبھی نہیں ٹوٹا. میں نے 2010 کا، 2011 کا اثرات دیکھا، اور یہ تو اس سے تو 10 گنا زیادہ ہے، یہ اثرات بھی دیکھا ہے. لیکن میں جانتا ہوں، میں یہاں کے عوام میں جانتا ہوں کہ ان کا برداشت کیا ہے، ان کا طاقت کیا ہے، ان کا بہادری کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ماضی میں ہم نے کبھی پیپلز پارٹی نے یہاں کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑیں گے. اور میں اپیل کرتا ہوں یہاں کے نوجوانوں کا، پورا ملک کا نوجوانوں کا، کہ آپ آگے آئے کہ آ کے کام کرے، محنت کرے. اس وقت ہمارا ملک مشکل میں ہے، اپنے علاقے مشکل میں ہے. آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ آئیں، مل کے آپ جو بھی سوچے پیپلز پارٹی کے بارے میں یا آپ کی حکومتیں کے بارے میں. یہ وقت نہیں ہے
کہ ہم ایک دوسرے کے ہم یہ وقت ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، مل کے کوشش کریں، اور جب ہم مل کے محنت کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ میں جو سارے حکومت کے ادارے ہیں، جو حکومت ادارے چھوڑے، جو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، مطلب آپ کے بیوروکریسی کا تو جو ہے شاید امپریشن اور ریپوٹیشن آپ کے ملک بھر میں اتنا خاص نہیں ہوگا، مگر میں نے دیکھا کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لیول سے لے کے آپ کے ایس پی ڈی سی لیول تک اور کمشنر لیول تک کا آفیسرز ہیں، مہینوں کی بارش، پھر اس کے بعد جو قدرتی آفت کا جو اتنا بڑا سیلاب کا، اور اس کے بعد جو ریلیف کا سلسلہ ہے، اس میں جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کیا، گالیاں کھا کے، دھکے کھا کے، ہمارا ناراضگی وقت کے، جس طریقے سے محنت کیا گیا، وہ پاکستان کا اصل طاقت ہے کہ آپ لڑکانہ میں ہم نے جو کچرا اٹھانے کا سروس شروع کیا، اس ہمارا سندھ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا جو لوگ ہیں، ان سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز سے لے کے مختار کار اے سی، وہ سارے کے سارے لے کے وہ دن رات اپنے لوگوں کو مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہمارا جو فوج نے بھی آ کے مدد کی، پوری دنیا کا، میں یونائٹڈ نیشنز کا خاص طور کا سیکرٹری جنرل کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا دعوت کو قبول کیا، اور اس وقت جب ان کا اپنا جنرل اسمبلی چل رہا تھا اور اس نے پورا دنیا کے قیادت کا میزبانی کرنا تھا، اس نے ہمارا ایک ریکویسٹ پہ سب کچھ چھوڑ کے پاکستان پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے کیا تباہی تھا، اور دنیا بھر تک پھر یہ پیغام پہنچایا۔ ہم چین کا حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوراً اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ دیا، اور تب بھی بڑے اعلانات کیے، اور آگے جا کے ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مدد کر رہے ہیں۔ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت ایک پورا ایئر برج کھول دیا تھا، اور ان کا اپنا جو USAID کا ایک آرگنائزیشن ہے، ان کے تھرو اپنا ریلیف ایکٹیویٹی شروع کیا۔ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا شکر گزار ہوں، جس کا جو انچارج ہے وہ BB کا ایک زمانے میں جانے والا تھا۔ انہوں نے ورلڈ فوڈ پروگرام نے جس طریقے سے اور ابھی تک جس طریقے سے پاکستان کو مدد کر رہے ہیں، ہمارا جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو، UAE کا سفیر بیچارہ نے خود پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے، اور نہ صرف ان کی حکومت کی طرف سے مگر ان کے عام پبلک کی طرف سے جو مدد ہمیں دیا گیا۔ ایکسپو سینٹر UAE میں انہوں نے ڈونیشنز کے لیے یہ ان کی بلڈنگز کھولے تھے، اور وہاں اتنا مجمع نے آ کے مدد کیا۔ بہت سے ممالک ہیں، اگر میں ان کا ایک ایک ذکر کروں تو بہت ٹائم لگے گا، مگر دنیا نے پاکستان کو اس وقت اکیلا نہیں چھوڑا، پوری دنیا نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس مشکل کا سامنا کیا۔ جو فلاحی ادارے ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں مدد کیا، ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں۔ جو عام پبلک ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، جس طریقے سے ہمارا مدد کیا گیا، ہم ان سب کا شکر گزار ہیں، مگر یہ اپیل کرنا چاہیں گے، سمجھانا چاہیں گے کہ ابھی تک سیلاب کا پانی بھی موجود کے علاقے میں ہے، اور ابھی تک سیلاب متاثرین مدد کی ضرورت میں ہیں۔ ہم وہی جو خاص طور پہ فلاحی ادارے اور ہمارے اپنے لوگ جو مدد کر رہے تھے جب
CNN और BBC पूरा डूबा हुआ दिखा रहा था, लेकिन शायद इस वक्त उनको नज़र नहीं आ रहा है और वो समझ रहे हैं कि ये सैलाब ख़त्म हो चुका है। उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपकी मदद की अभी तक ज़रूरत है। सर्दी का मौसम अब आ रहा है, हमारा ज़रूरियात कुछ मुख्तलिफ है, अभी जो भी मदद किया जा सकता है आज भी वो मदद की ज़रूरत है। आप प्लीज़ उन इलाके से कोऑर्डिनेट करें। हमें ब्लैंकेट्स का भी ज़रूरत है, गर्म कपड़े की भी ज़रूरत है, और बाकी जैसे पहले सिलसिला चल रहा था उन चीज़ों का भी ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इदारा है उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से वो पूरा निज़ाम पूरा मुल्क में सैलाब मुतासरीन के लिए खुल चुका था, और जिस वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वो जो आपको रकम मिलता है उसमें इजाफ़ा किया जाए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे जाके भी हमारे सूबाई हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल के और बैनुल-अक़वामी का जो भी हमें सपोर्ट मिलता है उनका साथ मिला के मुसलसल इस पे काम करके हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे, अपने टारगेट पे पहुँचेंगे, और वो खुशहाली और जो हमारे लोगों का मुआशी हालत है उसमें हम बेहतरी देखेंगे। थैंक यू। साबिर साहब भंड साहब, सदर प्रेस क्लब का। जैसे कि आपने फरमाया कि मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, अभी जो नौकारी को जनीवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी मदद? तो मैं समझता हूँ कि जबकि बिलियंस का नुकसान हुआ है और एक दिन में तो बिलियंस जैसे इकट्ठा नहीं हो, ख़ास तौर पे अगर मैं देखता हूँ कि दुनिया में जो मुआशी मुश्किलात है हर मुल्क के लिए, इसलिए हर मुल्क जो है वो कोविड का मुआशी मुश्किलात का मुकाबला जो है वो खुद कर रहे हैं, फिर साथ साथ यूक्रेन और रूस का जंग हुआ है उसका मुआशी असरात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनवरी 9 जो है वो हमारा इब्तिदा है, उस दिन से हम शुरू करेंगे, वो हमारा लॉन्च होगा। मगर लॉन्च करने के बाद ये सिलसिला चलना पड़ेगा, मुसलसल चलना पड़ेगा, ताकि हम जितने लोगों मुतासर हुए हैं उन सब को मदद पहुंचा सके। मगर इसलिए कि इतना टाइम हो चुका है और मज़ीद टाइम बढ़ता जा रहा है, जितना हम इकट्ठे करते हैं, जितना हम मैनेज करते हैं, उससे हम काम शुरू करेंगे। साथ साथ हम अपना जो ये प्रोग्राम है जनवरी 9 पे लॉन्च करने के बाद मैं फिर अपना काम जारी रखूँगा, मुख्तलिफ ममालिक में जाऊँगा, और वो प्रोग्राम उनके पास ना सिर्फ उनके हुकूमती इदारे मगर जो उनके प्राइवेट इदारे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट इदारे क्या, उनसे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उनसे हम बात करेंगे और उस तरीके से हम ये जो हमारा टारगेट होगा उसका हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, जिस पे सिंध ने, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने सिंध को रेट किया है कि हम पूरी दुनिया में 5वां नंबर का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सिलसिला है वो सूबा सिंध में होता है। आपने वो भारत का गुजरात का भी आपने उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया, उसी मॉडल को भी साथ हम इंशाल्लाह मिलाएंगे, ताकि हम हमारा जो पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर है उनको भी हम इनकरेज कर सकते हैं, और दुनिया भर में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इनकरेज कर सकते हैं कि मसलन अगर हमने मौसमी तब्दीली का मुकाबला करना है तो हमें फिर अपना एनर्जी ट्रांजिशन जो है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन शुरू करना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान में इतना महंगाई है, बिजली के बिल अगर कोई देखता है तो उनको एक तरफ बिजली आता नहीं है, दूसरे जब जितना आता है उसका बिल जो है वो बर्दाश्त से ज़्यादा है। तो हमारा मंसूबा है, हुकूमत का सोच है कि हम जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है, जिसका कुदरती तौर पे सूबाए सिंध में हमारे विंड एनर्जी का एक कॉरिडोर भी है, और आम तौर पे जब मानसून नहीं है तो सूरज का कोई कमी नहीं है। इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के थ्रू हुकूमत जो है वो ज़मीन दे के, और ज़मीन हुकूमत का एक वो हिस्सा बनेगा, और आगे जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो आके सोलर जो जोन्स है वो बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी जोन्स, जिसमें सोलर भी हो, जिसमें विंड भी हो, और उससे हम चाहते हैं कि हम सस्ता बिजली पैदा हो
اور ارد گرد جو علاقے ہیں جن کو یا مہنگا بجلی ملتا ہے یا وہ گرڈ پہ ہے ہی نہیں، ان کو بجلی ہی نہیں ملتا، ہم ان کو سستا بجلی پہنچا سکیں. سو اس طریقے سے ہم نے نہ صرف انٹرنیشنل جو عالمی ادارے ہیں ان کا مدد کا امید رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے کوئی منصوبے ہیں جو کہ فائنینشلی وائبل بھی ہے، جو ہم کمرشلی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا کمرشل بینکس کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں. اور اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کوئلہ نکال سکتے ہیں اور اس سے بجلی بنا سکتے ہیں تو کوئی there is no reason why حکومت سندھ can't go into the green energy sector as well. شیراز ڈائری پی ٹی وی. شیراز کون؟ آپ شیراز ہو؟ کیسے آپ شیراز؟ کون سا چینل سے یہ ادارہ سے؟ پی ٹی وی. اچھا، آج کل پی ٹی وی کو سوال دیا جاتا ہے تو میرے دو سوال ہیں کہ آج عمران خان صاحب مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں الیکشنز کا، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا یہ حکومت تنظیم کرے گی؟ دوسرا یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کی بار بار جو ہے وہ اپنے جو ہے معاملات سے نہیں بن رہے آپ لوگوں سے، کیا پولیٹیکل سیٹلمنٹ کوئی ہو گئی یا کوئی معاملات ایسے ہیں جن کو حل کیا جائے؟ آپ اس حوالے سے کیا؟ جہاں تک عمران خان صاحب ہے، خواہش تو بہت زیادہ رکھتا ہے وہ، مگر ہر موقع پہ وہ فیل ہو چکا ہے. 2 دفعہ لانگ مارچ نکال کے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ ارلی الیکشنز کروائے گا اور وہ فیل ہو چکا. اب اس کا جو ابھی تک وہ بطور اس کا وہ ضد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ ایک طرف سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پروفیسر خٹک غائب ہو جاتے ہیں. وہ بھی اگر استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اگر اسمبلی نہیں پہنچنے ہیں، تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ہوں ان کا بیچارے ادھر جو ہے جو پاؤ پکڑے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کا کہ ہمارا استعفیٰ نہ وصول کیا جائے. تو خان صاحب اپنا سیاست کرتا رہے گا، لیکن میرا خیال میں کہ یہ سیاست نہ صرف ان کا سیاسی مستقبل کو نقصان دے رہا ہے لیکن ملک کو نقصان دے رہا ہے. ہم گھراؤ جلاؤ کا سیاست، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، وہ قومی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملکوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ کا انا اس حد تک پہنچ جاتا ہے، آپ کا ضد اس حد تک پہنچتا ہے کہ 1/3 آپ کا ملک ڈوبا ہوا ہو اور اس وقت بھی آپ کا ضد ان لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ it disqualifies you from being a representative of the people. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قسمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اصطلاح آنے سے پہلے اس نالائق نااہل وزیر اعظم کو نکالنا تھا. ہمارا خود خوش قسمتی ہے کہ ہم اس موقع میں تھے. بس it happens ایسے سلسلہ ایسے چلا کہ جب یہ سیلاب آیا اور میں خود ایک متاثر علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ ملک کا وزیر خارجہ، تاکہ میں پھر ان لوگوں کا صحیح نمائندگی کر سکا. اس نے تو جتنا وزیر اعظم ہوتا بھی ہم نے دیکھا جب بیچ میں 2020 میں بھی مانسونز آئے تھے، ایک دفعہ بھی پہنچا نہیں. میرپور خاص کا حالات کیا ہے بطور وزیر اعظم. تو اس طور پہ میرے خیال میں کہ یہ بھی اچھی بات تھی. ضد کا اس کا ارلی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں. ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے، پارلیمان میں بیٹھے، اپنا صحیح کردار ادا کرے. 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت ہو گیا. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں. ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہیں. اور ہمیں ہر کسی کے ساتھ، ہر پاکستان میں جو سٹیک ہولڈر ہے، جو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، جن کا اپنا ایک وجود ہے،
उनसे हम मिल के काम करने की कोशिश करें, ऐसी जगह ढूंढें जहाँ जहाँ हमारा नज़रिया मिलते हो, जहाँ हमारा लाइक माइंडेड व्यूज़ हो, और उस पे काम किया जाए। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ, और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले, कि हम कानून में जो जितना भी मजबूत हम बना सकते लोकल बॉडीज़ का निज़ाम, हम उतना मजबूत बनाएं। जो 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 उनके दूसरे भी इश्यूज़ हैं, उनके साथ बैठ के उनके बात करने के लिए तैयार है। कुछ मेरा पार्टी के लोगों में एक रिजर्वेशन है, एक प्रेशर है कि हमारा जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है बहुत से दफ़ा से डिले हो चुका है, और उसकी वजह से सियासी नुकसान का मुझे फिक्र नहीं है। वो इलेक्शंस आप जीतते हो, आप हारते हो, अगर हम हारते हैं तो हारते, जीतते तो जीतते। मसला है कि हमारा जो गवर्नेंस है उस सफ़र कर रहा है। देखिए, जब सैलाब आ रहा था तो लोकल बॉडीज़ का पहला फेज़ तो गुजर चुका था। लोग इलेक्शंस जो जीतना चाह जीत गया, जो हार गया हार चुके, लेकिन वो अपना ओथ नहीं ले सके। और जब वो अपने ओथ नहीं ले सके, अब वो लोगों से वोट तो ले चुके हैं मगर उनका मदद नहीं कर सके। अगर वो सैलाब के दौरान मेरा फेज़ 1 का लोकल बॉडीज़ के लोगों को एटलीस्ट स्वेयर इन किया जाता, तो वो पूरा जो फोर्स है, जो फौज है आपके लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे, वो अवाम को मदद कर सकते थे। आज भी हमारे ऊपर उन इलाकों में वो प्रेशर है। बाकी आपके यहाँ वैसे तो मैं जानता हूँ कि लोग निकल के मेहनत तो किया, लेकिन अगर हमारे नुमाइंदे मौजूद होते हैं सैलाब के मुतासरीन को मदद करने, उस वक्त भी हमें काम आता। और आज भी जिस स्केल का जो चैलेंजेस है उनको मदद करने में हमें एक किस्म का गुंजाइश मिलता है। तो हम तो हर चीज़ में, हर मौक़िफ़ पे MQM के साथ, दूसरी जमातों के साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं। ये जो ताहिया डिले है हमारा इलेक्शंस के, इस पे हमारे कुछ एतराज़ात हैं जिस पे हम बातचीत करते रहेंगे। शुएब थे दुनिया में तहीम, मेरा एक सवाल है, 2010 में सैलाब ने बहुत बड़ी तबाही मचा थी, उसके बाद हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए थी सुपरियो बंद और MNV ट्रेन की पुश्तें मजबूत करने के लिए। तो अभी 2022 में सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला दादू हुआ है, तो अभी आइंदा जो सैलाब से निमटने के लिए हुकूमत इस तरफ क्या तवज्जो देगी? तो एक तो मैं समझता हूँ तवज्जो तो हमेशा देना चाहिए, वो तो अपनी जगह सही है। लेकिन 2010 के सैलाब के बाद जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया, वो भी एक हकीकत है। मैं आपकी बंद पे बात नहीं कर सकता ना कमेंट पर, लेकिन FP बंद जो है, वो FP बंद जो मेरे यहाँ के नज़दीक है, उसको वो ब्रीच हो चुका था 2010 के फ्लड्स के बाद। और हमने फिर आलमी इदारे के साथ मिलके, अपने नहीं कि आप कहें कि 2 नंबर काम हुआ, आलमी इदारे के साथ मिलके, उनसे, उनके एक्सपर्ट से, उनका इनपुट से वो FP बंद को हमने उस 2010 के फ्लड या 2011 के फ्लड्स के जो स्टैंडर्ड्स थे उससे बहुत ऊंचा और बहुत और ताकतवर बनाया था। लेकिन उस वक्त के एक्सपर्ट्स भी ने हमें ये नहीं बताया कि 10 साल बाद इस लेवल पे, जहां 1/3 आपका जो सरजमीन है वो पानी से मुतासर होगा। और ये सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, इसलिए पूरा पाकिस्तान के लिए हमने रिकन्स्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू किया था। हमने पख्तूनख्वा में जो स्वात में ब्रिजेस 15 फीट ऊपर बनाए, और उस लेवल से जहाँ से 2010 और 11 का पानी निकल रहा था, उससे ज़्यादा ऊपर उन्होंने ये ब्रिजेस बनाए थे। लेकिन ये सैलाब ने उस ब्रिज को भी लेके बह गया। जो ब्रिटिश के टाइम से, बलोचिस्तान में जो ब्रिटिशर्स के टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो 100 साल तक मानसून और सैलाब भुगत के वहीं थे, इस सैलाब में वो गिर चुके। हमारा अपना घर जो नौदेरों में है, पता नहीं कितना 100 साल 200 साल पुराना होगा, कितने मानसून देख चुके होंगे, इस सैलाब में वो गिर चुका। तो एक तो हमें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना फ़र्क है इन द शेयर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फ्लडिंग। जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है, ऑब्वियसली हम ये नए हकायक को सामने रखेंगे,
اور ہم خود اپنا ایکسپرٹیز نہیں، ہم پوری دنیا کا ایکسپرٹیز لیں گے کہ ہم کتنا اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کچھ کمزوریاں ہیں. وہ تو تھا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایل بی او ڈی میں اور آر بی او ڈی میں کیا کیا مسئلے ہیں، اور ہم نے چاہا بھی کہ ہمیں وہ وسائل دیا جائے تاکہ ہم یہ ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. آپ اگر اٹھائے میرا 2020 کا جب میں نکلا تھا سیلاب کا، یہ جو اس وقت کا 2020 تھا یا 2020 میں جو مانسون ہوا تھا، تو اس میں بھی جب ہم نکلے وسائل کم تھے، تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا حق دیا جائے. کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں، کوئی اضافہ نہیں کیا جائے، لیکن ہمارا پورا شیئر دیا جائے این ایف سی کا. ہمارا پورا شیئر جو ہمارا اپنا پیسہ بھاریا ٹاؤن کیس میں سپریم کورٹ میں موجود ہے، جو کہ ٹیکسز کا کیس میں سندھ حکومت کا کچھ پیسہ کسی اور کورٹ میں موجود ہے، اسی پیسہ کو ہمیں ایکسیس دو تاکہ ہم آر بی او ڈی اور ایل بی او ڈی کا جو ایشوز ہے ان پہ کام کر سکیں. ہمیں وفاقی حکومت اور ان سارے ادارے سے 2020 میں جواب ملا. اگر وہ کام ہم اس وقت شروع کرتے تو شاید تھوڑا فرق ہوتا، مگر اس لیول کا اوبیسلی ہم تب بھی نہیں سنبھال سکتے. آج بھی ہم وہی مطالبہ دہراتے ہیں کہ ہم یہ پورا انٹرنیشنل محنت تو کریں گے، لیکن دنیا دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا وسائل میں سے کتنا وسائل رکھ رہے ہو، اور جہاں ہمارا پیسہ، آپ کا پیسہ، سندھ کے عوام کا پیسہ آج بھی موجود ہے، وہ انٹرسٹ اکٹھا کیا جا رہا ہے کسی جوڈیشری کا اکاؤنٹ میں یا کسی اور اکاؤنٹ میں، وہ تو پیسہ ہمیں اس کام کے لیے دیتے. بیکاز دا لیول اینڈ دا اسکیل آف دی انفراسٹرکچر اینڈ دی اریگیشن انفراسٹرکچر جس کو ہم نے صحیح کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل کی ضرورت ہوگا. جہاں سے بسی تھے سر نو ڈاؤٹ آف تو صاحب کی بات موسٹ ایکٹیو فارن منسٹر. اچھا، اگر اتنا بڑا فلڈ آیا ہے سندھ تقریباً بڑا افیکٹ ہوا ہے سیلاب سے، پھر جو باہر کے ممالک ہیں اس حوالے سے آپ آئندہ چند روز میں اس کا آپ نے بولا کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آپ نے کن کن ممالک سے اب تک رابطہ کیا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ موجودہ جو سیاسی صورت حال ہے وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہی. ایک جانب دہشت گرد پھر سے سر اٹھانے لگے ہیں، اور دوسری جانب ملک میں جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے، تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے آپس میں اتنی گریویز بڑھ گئے ہیں کہ ملک کو پچھلے کچھ ڈال دیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو مطلب کہ جو کسی پارٹی کے چیئرمین یا رہنما آگے نہیں آنے چاہ رہے، کیا آپ ان کو سوال سے کوئی بات چیت کے لیے آن بورڈ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ تو اب جہاں تک وزیر خارجہ کی بات ہے، تو جب سے ایز ان مطلب میں نے پہلے دن تو اپنے باہر کے دورے رکوائے تھے کہ میں جائے اور سیلاب سے متاثرین سے ملوں، مدد کروں، لیکن جیسے میں پہنچا لڑکانہ اور الکت کے علاقوں کو، مجھے تو فوراً اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک ایونٹ تھا. یہ جیسے میں کہتا ہوں قیامت سے پہلے قیامت تھا. تو تب سے پھر میں رکا نہیں ہوں، تب سے میں مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا ہوں دنیا بھر میں. اور وہ اس لیے کہ لوگ کا یادداشت تو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اور 3-4 دن کے لیے آپ کا بی بی سی پہ اور سی این این پہ وہ دکھا رہے تھے کہ پاکستان ڈوبا ہوا، پھر دوسرے کرائسس ہو جاتے، ٹینشن چلا جاتا ہے. تو میرا پورا محنت یہی رہا ہے کہ میں دنیا بھر میں جہاں یوکرین کا اور روس کا جنگ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشی مشکلات دنیا بھر میں ہیں. آپ سوچے جرمنی جیسا ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، تو ایک بہت مشکل وقت معاشی طور پہ ان کے لیے بھی. چین کے لیے جو کووڈ کا امپلیکیشنز ہے، اس کے بعد جو معاشی حالات ہے، وہاں بھی وہ اپنا بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. تو اس مشکل معاشی حالات میں مسلسل جگہ جگہ جا کے سیلاب متاثرین کی جو مسئلہ ہیں وہ پر پھر ان کو یاد دلواتا ہے، مدد لینے کی کوشش کرتا ہوں. فائنانس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم اس سلسلہ میں ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ سلسلہ جیسے میں نے کہا ٹائم لے گا. جنوری 9 پہ ہم اپنا جو ابتدا کریں گے، لانچ کریں گے، اور اس کے بعد مزید کام کرنا پڑے گا. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، all I can say is I told you so. مطلب آپ مجھے ایک دفعہ بتائے، جب یہ ایڈیوٹک سلسلہ چل رہا تھا، جب ملک اپنا خود نیشنل سیکیورٹی کے خلاف فیصلے لیا جا رہا تھا، تو میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ یہ دس از ریڈیکولس. کون سا ملک یہ کرتا ہے؟ آپ مجھے پوری دنیا میں ایگزامپل دکھائیں کہ جو دہشت گرد ہے،
جو آپ نے کہا بلیکر دین بلیک دہشت گرد، جن کو آپ نے شکست دلوایا ہوا، جو ملک وہ کام اپنی سرزمین میں کر دکھایا جو پورے نیٹو اور پوری دنیا ملا کے افغانستان میں نہیں کر سکا، ہم نے پاکستان سے دہشت گردوں کو پاک کر دیا تھا. ہم نے سوات کو خالی کیا، نارتھ وزیرستان کو خالی کیا. کراچی میں جس طریقے سے آپریشنز ہوا، اب تب کا جو دہشت گردی کے حالات تھے، اور آج سے بھی جہاں کرائم میں مسئلے ہیں لیکن آج سے بھی کمپیئر کرے تو بہتر ہے. بلوچستان میں کتنے آپریشنز ہوئے ہیں، ہم نے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ دلوایا، جو فالٹ لائنز تھے، لوگوں کو وسائل، لوگوں کو حق دلوائے تاکہ وہ دور ہو جائے اس قسم کے انتہا پسندی سے. ہمارا سپاہیوں نے قربانیاں دی، ہمارے پولیس نے قربانیاں دی، ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے، قیادت نے جان کی قربانی دی ان سارے یہی قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے. آپ کے بچوں نے، APS کے بچوں نے قربانیاں دی اور آپ جیت چکے. ان کا قربانیوں کی وجہ سے، اپنے آفیسرز کا، اپنا فوج کا، اپنا پولیس کا، اپنے لوگوں کا بہادری کی وجہ سے آپ جیت چکے تھے. نہ جیتنے کے بعد کون ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پوزیشن میں لایا جائے جیسے محسوس ہو کہ ہم جنگ ہار چکے. آپ جیت چکے تھے اور پھر آپ نے جیتنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ APS میں ملوث تھے یا دوسرے دہشت گرد تھے، ہمارے قیدی، ان کو ہم کسی سے پوچھے بغیر آزاد کریں گے. جب ہم نے دیکھا کہ کابل میں جو سب کچھ ہوا، اور TTA ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے، وہ ان کا اپنا تاریخ ہے، اپنا ملک میں ایک تاریخ ہے، ان کا آپ پسند کرے یا نہ کرے. تحریک طالبان افغانستان ایک حقیقت ہے، تحریک طالبان پاکستان ایک فتنہ ہے جس کا ہم نے مقابلہ کر کے شکست اس کا کروا دیا تھا. اور جو ان کا قیدی ادھر تھے وہ بھی رہا، جو ان کا قیدی افغانستان میں تھے وہ وہاں سے رہا ہوا. تو آپ نے کہا آئیں ادھر پاکستان میں رہے، ہم آپ کا میزبانی کریں گے. کل پرسوں عمران ٹی وی پہ آ کے بیان دیتا ہے کہ میں نے 50,000 اس قسم کے طالب کو لا کے پاکستان میں بسانا. تو ہمیں امپورٹڈ جو کہتا ہے وہ خود دہشت گردی کو امپورٹ کر رہا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں اس کے سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ نے ایک جیتا ہوا جنگ کو ہمیں اس طریقے سے کھیل دیا. KP میں پھر انہوں نے اس ایشو کو ایسے دبایا تاکہ باقی کو پتہ نہ چلے کہ ان کے ناک کے نیچے طالبان ان سے سپیس لے رہے ہیں، پیرالل حکومت کا اعلان کر رہا ہے. ان کے لوگ PTI کے نمائندے طالبان کو بھٹا دے رہے ہیں، مطلب وہ پیسہ دلوا رہے ہیں ان کو. کس منہ سے وہ باقیوں کو لیکچر دے سکتے؟ اس کو پہلے جا کے APS کے بچوں کو پاؤ پکڑ کے معافی مانگنا چاہیے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ لیا. اس نے ہمارا شہداء کا جو خون ہے اس پہ کیسے سودا کیا کہ آج پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ طے کر چکے ہیں کہ جو بھی یہ ایکسپیریمنٹ تھا، عمران کا اپیزمنٹ کا پالیسی تھا، وہ ہم نہیں مانتے ہیں. ہم پاکستان میں پاکستان کا آئین کا رٹ قائم کریں گے. جو دہشت گرد ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. جو پرامن لوگ ہیں، جو پاکستان کو آئین مانتے ہیں، جو ادھر امن کی طور پہ جینا چاہتے ہیں، کوئی جرائم میں ملوث نہیں ہیں، وہ تو 100 بسم اللہ. لیکن دہشت گردوں کو نہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ حکومت معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ اس ملک کے عوام معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تیسری بات جو آپ نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آیا؟ جب تھا آپ کا تھوڑا پیریڈ کے لیے، وہ 2007 سے لے کے 2018 تک کا دور تھا. باقی 1947 سے لے کے تب تک اور 2018 کے بعد آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہا. وہ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہم نے سب اسی ملک میں رہ کے اس ملک کو چلانا ہے. ایک آئین ہے، ادارے ہیں جیسے پارلیمان ہے، جوڈیشری ہے، دوسرے ہیں. اور آج کے بعد جو ہے ہم ایک دوسرے کو ذاتی دشمن نہیں، سیاسی مخالف سمجھیں گے.
جہاں ہمارا نظریہ ملتا نہیں ہے وہاں ہم پالیسی پہ اختلاف کریں گے، جہاں ہم مل کے کام کر سکتے ہیں ہم کام کروائیں گے. اور اس طریقے سے جو خان صاحب مکمکا کہتا تھا اس کو ریکنسیلیشن کو، اس طریقے سے ہم پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم نے نکالا تھا. ہم نے آئین کو قائد عوام کا 1973 کا شکل واپس دلوایا 18ویں ترمیم کی صورت میں. ہم نے صوبوں کو ان کا حق دلوایا. ہم نے کسی ایک سیاسی قیدی کو نہیں رکھا. میڈیا کو آزادی دلوایا اور پتہ نہیں کیا کیا کام کیے اس لیے کر سکے. سی پیک صدر زرداری نے مینیج کیا، لے کر آیا، شروع کیا، بنیاد رکھا، مگر اس لیے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھا اور ایک دوسرے کی دشمنی نہیں کر رہے تھے تو اسی پروگرام کو میاں صاحب نے آگے لے کے چلا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کیا گیا غیر آئینی طریقے سے اور ایک سیاستدان نہیں پالے گیا، ایک فیشسٹ آدمی کو سپورٹ کیا گیا. پورا ملک میں آرٹیفیشلی اس کو پہ مسلط کیا گیا اور وہ اپنے انا اور اپنے ضد سے آگے نہیں دیکھ سکتے. تو میرا خیال میں نے نشاندہی کی ہے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں یا وہ آ کے پارلیمان میں بیٹھ کے سیاستدان بنے، جمہوری سیاستدان بنے اور ایسے اس نظام کے تحت چلے، یا نہیں تو علاج بھی ہے ہمارے پاس، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. نظام الدین شیخ نظام الدین شیخ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مہنگائی ہے. بالکل صحیح. آپ نے احتجاج کیا، پی ٹی آئی کو الوداع کروا دیا، اس کے بعد بھی جو ہے نا مہنگائی اور بھی بڑھی. بالکل صحیح. تو یہ مسائل آپ کیسے حل کریں؟ تو ایک تو ہم نے جب جدوجہد کیا اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف تو کچھ بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے ہم یہ احتجاج کر رہے تھے. ایک جو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا آزادی کو، ہمارا پارلیمانی نظام کو، ہمارا صوبائی خود مختاری کو، ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے، سب کے آئلینڈز کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے. تو جو ہمارا حق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے اس کا ہم نے تو صلح کرنا تھا، صحیح کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ تو معاشی بحران تھا. اور ہم جس معاشی بحران کے خلاف احتجاج کر رہے تھے وہ عمران کا پیدا کیا گیا معاشی بحران تھا. مسئلہ صرف تب آیا جب عمران کو، اور اگین یہ ایسے ایک قدم تھا جو ہمارے سوچ سے باہر ہے کہ کیسے ایک وزیر اعظم یہ قدم اٹھا سکتا ہے، کہ نکلنے سے پہلے عمران نے اپنا کیا گیا جو وعدے تھے عالمی ادارے کے ساتھ وہ توڑوائے، پاکستان کو دیوالیہ بنا دیا، ڈیفالٹ کے خطرے میں دھکیل دیا. اور ایسے صورتحال ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا جو معاشی طور پہ اس مشکل میں تھے. تو شکر الحمدللہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کا فائنینشل ٹیم نے ہمیں اس مشکل سے بچا دیا، مگر اس قدم کی جو بوجھ ہے، اس جو فیصلہ ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ ہمارا عام آدمی کو اٹھانا پڑا اور اٹھانا پڑ رہا ہے. مہنگائی کی صورت میں، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے بچا دیا اور امید یہ تھا کہ ہمارا جو چولہا وہ پھر سے چلے گا اور پاکستان کی معیشت ایک صحیح سمت پہ چلے گا، اوپر سے یہ قدرتی آفت جہاں 1/3 آپ کا سرزمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا. تو اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ معاشی بحران ہے، مگر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ہم کس پہ اعتماد کرتے ہیں. اگر میں اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت، اس موقع پہ، اس مورچے پہ آپ کیا سمجھتے ہو، یہ جو وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی فائنینشیل ٹیم یہ مشکلات سنبھال سکتے ہیں، یا وہ آدمی جس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا، جس نے یہ نقصان کیا؟ تو میرا خیال میں سب کہیں گے کہ ہم عمران خان کا جو 4 سال کا گند ہے وہ چند مہینوں میں تو وزیر خزانہ صحیح نہیں کر سکے گا. اس کو تھوڑا سا ہمیں موقع بھی دینا چاہیے.
کہ وہ ہمیں ان معاشی مشکلات سے نکال سکے. ہم ضرور اپنے تجویز دے سکتے ہیں, اپنا رائے دے سکتے, جو کہ ہم مسلسل دیتے رہتے ہیں. اور اس وقت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دو اہم چیزیں ہیں. ایک جو یہ سیلاب آیا ہے, اس کو ایک کیٹاسٹرفی سے ایک موقع میں تبدیل کیا جائے, اور سیلاب متاثر علاقے گلگت بلتستان, جنوبی پنجاب, جنوبی پختونخوا, سندھ اور بلوچستان میں مزید انویسٹ کیا جائے, ایکسٹرا انویسٹ کیا جائے, تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی نکال سکے مشکل سے اور ہمارا معیشت کو فائدہ دے سکے. اور دوسرا, پاکستان کا معیشت کا بیک بون ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے حکومت چھوڑا تو ہم دنیا کو پاکستان کا جو چیزیں تھے وہ بیچتے تھے. ہم پاکستان کا گندم, پاکستان کا چینی, پاکستان کا جو پیدا کیے گئے چیزیں تھے, ہم پوری دنیا بھر میں بیچتے تھے. اور اس وقت ہم وہ سارے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہمارا رائے ہے اگر ہم یہ یوکرین اور روس کے فارمرز کو ڈالرز میں پے کرنے کے بجائے ہم اسی پیسہ روپیز میں اپنا فارمرز پہ انویسٹ کرتے, تو ہم ایک بار پھر زراعت کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں, ہمارا جو کسان ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں, ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور ہمارا جو NSC میٹنگ ہوا کل, اس میں معیشت بھی ایجنڈا پہ تھا, اور اس میٹنگ کے کنکلوژن میں اس بات کو ڈاکیومنٹ میں شامل کیا گیا کہ زراعت پہ ہم فوکس کریں گے. اور اگر مجھے دیکھنا ہے اور علاقے جو متاثر ہوئے ہیں, گھر جو ٹوٹے ہیں, آپ کے سوال جواب تو ہر کسی ٹائم پہ کیٹی ہیں. اچھا ضرور. کیسے آپ خیریت سے ہو؟ دعا کرتا ہوں پہلے تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے, مگر یہ افواہیں سن رہے ہیں کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے پاکستان. پہلا تو یہی بات, اس کا ذمہ دار کون ہے, سیاسی کشمکش ہے, کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ سیلاب جو آیا, اربوں خربوں کا نقصان تو ہوا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس میں مخالفین یہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ سیلاب مس مینجمنٹ کا بھی ہے. آپ کیا کہیں؟ پہلے جہاں تک میں کہوں گا کہ معاشی بحران ضرور ہے. اس وقت ہم ڈیفالٹ کے خطرے میں نہیں ہیں. ذمہ دار تو وہی شخص ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمارا معیشت کا گلا گھونٹا, جس نے خود وہ فیصلے لیے اپنے کرسی کو بچانے کے لیے, جس سے پاکستان کا کریڈیبلٹی عالمی ادارے میں بھی اس کو نقصان پہنچایا, اور ہم واقعی ڈیفالٹ کی طرف ہمیں دکھیلا گیا. تو اس وقت ہم معاشی بحران میں ہیں. جہاں تک سیاسی مخالفین ہیں, میں ان کا کیا کہوں. ایک طرف یونائٹڈ نیشنز ہے, ایک طرف انٹونیو گوٹیرس ہے, ایک طرف COP27 کا شرم الشیخ میں پوری دنیا کا کلائمیٹ ایکسپرٹس ہے, اور دنیا کے سائنسدان ہیں. یہاں آپ کے سامنے سیٹلائٹ امیجز ہے جو اوپر سے دکھا رہا ہے کہ 2/3 آف سندھ ایک جھیل بن چکا, ایک سمندر بن چکا تھا. تو ان لوگوں کے میں وہ عقل ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ وہ حکومت میں نہیں تھے, اس لیے پھر ان کے سمجھ سے باہر ہوتا کہ اس سیلاب کو کیسے مینیج یا مس مینیج کیا جاتا. اس برا جو ایک تہائی پاکستان کا سر زمین پانی میں ڈوبا ہوا ہو, اس کا مینجمنٹ کا سوال نہیں ہوتا. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل میں آپ کتنے لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں. مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. چیف منسٹر سندھ میں CM ہاؤس میں تھا 2 دن پہلے, تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے کہ 2005 میں جب بھی وہ بارش آیا تھا کتنے لوگ مر چکے, اور اس وقت کا کتنا کمپیریٹیولی کتنا بارش تھا اور اس وقت کتنا تھا. اور تو سائنس جو ہے, حقائق جو ہے, پوری دنیا جو ہے وہ یہ بات مانتی ہے کہ یہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے تباہی ہیں. اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی قصور ہے کہ موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہمارا 0.8% کنٹریبیوشن ہے, مگر پوری دنیا میں the 8th most devastated country by climate change. یہاں کا کوئی نام نہاد سیاسی جماعت اس قسم کے جھوٹے الزام لگائے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں. بیٹے ہیں وہ پبلک کا یہ سوال ہے کہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب کب دلہا بنیں گے اور کب جب ہم ان کو بچائیں گے.